नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कितनी आयत पढ़ी थी पहले? सूरह तो बकरा की 30 जी 35 तक हो चुकी है बजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे 36। अल्लाह रब्बुल 35 इज्जत 36 से शुरू करेंगे ना, 35 हमने पढ़ ली, 36 से शुरू करेंगे। और जी सूरह बकरा के बहुत अहम पॉइंट चल रहे हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन करें ताकि हमारी जिंदगियों में ये काम आए। ये शैतान के सारे चालों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है हमें, किस तरह शैतान जो है इंसान का दुश्मन है और कैसे कैसे वो वार करता है। आज इंशाल्लाह इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 36 से। फाज़ल्लाहु शैतानु, तो फैला फुसलाया उन दोनों को, अश-शैतानु शैतान ने, अनहा इससे, फ़अख़रजहुमा चुनाचा उसने निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा इससे, काना वो दोनों थे, फीही जिसमें, वकुलना और कहा हमने, कुल्लहबितु कहा हमने, तुम सब उतर जाओ, बाजुकुम बाज तुम्हारे, लिबाजिन बाज के लिए, अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल आर्दी जमीन में, मुस्तक़र्रुन ठिकाना है, ठहरना है, व मताउन फायदा उठाना है, इलाहीन एक वक्त तक। फतलक्का फिर सीख लिए, आदम ने, मेरे रब्बी अपने रब से, कलिमातिन चंद कलमात, फताबा तो उसने तौबा कर ली, अलैहि इससे, इन्नहु यकीनन वो, हूँ वही है, अत्तवाबु बेहद तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की दो आयत हैं, 36 और 37। अब हम इनके रूट वर्ड देखेंगे। फ़अज़ल्लहुमा तो फिसला दिया उन दोनों को, जा लाम लाम इसका रूट वर्ड है, फ़अख़रजहुमा चुनाचा उसने निकलवा दिया उन दोनों को, हा राजीम इसका रूट वर्ड है, इहबितु तुम सब उतर जाओ, हा बातवा इसका रूट वर्ड है, अदुव्वुन दुश्मन है, ऐन दाल वाव इसका रूट वर्ड है, मुस्तकर्रन ठहरना है, काफ रारा इसका रूट वर्ड है, व मताउन और फायदा उठाना है, मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है, इलाहीन एक वक्त तक, हा या नून इसका रूट वर्ड है, फतलक्का फिर सीख लिए, लाम काफ या इसका रूट वर्ड है, फताबा तो उसने तौबा की कबूल कर ली, तावा बा इसका रूट वर्ड है, अत्तवाबु बेहद तौबा कबूल करने वाला, तावाबा इसका रूट वर्ड है। तो ये हमारे रूट वर्ड थे। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं इंशाल्लाह। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما قال فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। तो शैतान ने उन दोनों को इससे फुसला दिया, चुनाचा उसने उन दोनों को उस जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठहरना है और फायदा उठाना है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, तो शैतान ने उन दोनों को उससे फुसला दिया, चुनाचा उसने उन दोनों को उस जैसा जगह से निकलवा दिया जिसमें वो थे। इसकी क्या वजाहत है? इसकी वजाहत ये है कि फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, तो शैतान ने उन दोनों को फुसला दिया। इमाम रागिब रहिमहुल्लाह लिखते हैं
کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانا تھا وہ قصداً ارادے سے ان کے پاؤں لرزش میں نہیں آئے تھے، یعنی کہ ان کا جو بہکنا تھا وہ ارادتاً نہیں تھا. ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ باتوں میں آ جانا، کسی کی باتوں میں آ کے انسان کچھ کام کر جاتا، بعد میں پچھتاتا ہے، سیم ویسے ہی یہ سچویشن تھی. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو براہ راست اور رو جا کے بہکایا. رب العزت نے فرمایا وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں کو سے جو کچھ اس میں چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کہ شیطان نے ان کو کیا ورگلایا؟ شیطان نے ان کو یہ کہہ کے اس کی طرف راغب کیا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے اس درخت کا جو پھل ہے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ یہ جو درخت کا پھل ہے یہ کھاؤ گے تو تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تم لوگ امر نہ ہو جاؤ، آپ لوگوں کو موت نہیں آئے گی. یعنی کہ انڈائریکٹ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ آپ یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، آپ لوگ فرشتوں میں سے شمار ہو جاؤ گے، آپ کو موت نہیں آئے گی. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. جو لوگ بہت زیادہ آپ کی قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلاتے ہیں نا تو سمجھ جائیں وہ آپ لوگ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے جانسے میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تھی، وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادتاً پختگی نہ پائی. طٰہٰ آیت نمبر 115. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو بھول ہے اس کی اولاد میں بھی ہے کہ ہم اپنی عہد اور خاص طور پہ سب سے زیادہ ہم اپنے رب سے وعدے کرتے ہیں جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. کوئی بھی ہم پہ تنگی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم مسئلے بچھا لیتے ہیں اور گر گرا کے روتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ غلطی معاف کر دے، آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور جب ہم پہ وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی اپنی پرانی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ میں نے سب سے پہلے آدم کو تاکید کی تھی، وہ بھول گیا، ہم نے اس کے ارادے میں پختگی نہ پائی. تو ہم میں بھی یہ پختگی نہیں ہے، ہم بھی اپنے وعدوں اپنے قسموں اور جو خاص طور پہ اپنے رب سے وعدے کرتے ہیں ان میں سے ہم پختہ نہیں ہوتے، اکثر ہم ان میں سے توڑ دیتے ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. شیطان نے انہیں جنت سے دنیا کی بدبختوں کی طرف نکلوانے اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف سے نکلوا دیا. یعنی کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت میں تھے تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس نے ان کو بہکا کے اس جنت سے نکلوا دیا جو اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے دی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری سی بات ہے جب نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو کس طرح بہکایا گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا کہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ اس نے چھپایا ہے، اور ان دونوں کی شرمگاہوں سے اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو نہیں روکا مگر اس درخت سے، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے میں سے نہ ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی، بلا شبہ میں تم دونوں کا یقیناً خیر خواہ ہوں. الاعراف آیت نمبر 20-21.
शैतान ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को फल दरख्त के फल खाने से इसलिए कशिश दिलाई, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी के लिए खूबसूरत तरगीबात दिलाई, दोस्तों के रूप में इंसान के दिलों में वसवसे डालना, उम्मीदें डालना, यूं बहकाना, अपने जाल में फंसाकर जन्नत से निकलवा दिया। यानी कि आजकल के दोस्तों में भी हमारे हैं, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमें नेकी की तरफ नहीं आने देते। जैसे फर्ज करें नमाज का टाइम है, कोई दोस्त आके बैठ के, तो हम उसके साथ बातों में लगे हैं, वो बातें करी जा रही है और हम टाइम भी देख रहे हैं कि नमाज का टाइम हो रहा है, लेकिन हमारी जो जबान है वो रुकी हुई है। हम उसे कह नहीं रहे कि बहन नमाज का टाइम हो गया है, चलो तुम भी नमाज पढ़ लो और हम भी नमाज पढ़ ले, नहीं, हम उनके साथ बातें कर रहे हैं। फिर इसी तरह कहीं बाजार गए हैं, कहीं शॉपिंग पे गए हैं, तो वहां पे इतनी देर हो गई कि हमारी नमाजें मिस हो रही है, हमारी बहुत सारी ऐसे काम हम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में है हो रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि हम अपने दोस्तों को रोक नहीं पा रहे। मरवतन कह ले कि हम अपने दोस्तों को मरवतन कुछ नहीं कहते कि कहीं ये गुस्सा ही ना कर दे, और इनडायरेक्ट ना सही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम नाफरमानी कदम कदम पे कर रहे होते हैं। इंसान के बहकने का आगाज कहाँ से होता है? इंसान शैतान के बहकावे में आ जाता है, इस हद में कदम रखता है कि जहां अल्लाह ताला ने उसे रोका है, और वो इसे हमेशा जिंदगी और लाजवाल सल्तनत का लालच देता है। आज भी शैतान इंसान को राह रास्ते हटाने के लिए यही हरबा इस्तेमाल करता है, यानी कि जो पहला हरबा इस्तेमाल किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर वार किया था, आज भी शैतान सेम वैसे ही हम पे वार करता है, और हमें कभी तो लाजवाल सल्तनत का, यानी कि हम कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो हमें तो सारी दुनिया बहुत अच्छा समझेगी, हमारे अंदर एक लालच डालता है कि हमें वाह वाह करने वाले लोग मिले, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल हो हमें शाबाशियां दे, हमारे लिए बहुत अच्छा गुमान करें, जबकि हमारी वो रियाकारी की वजह से हमारा जो किरदार होता है हमारे इर्द गिर्द के लोगों में वो अयां हो जाता है एक ना एक दिन। तो शैतान जो है कल भी आदम अलैहिस्सलाम पे उसने यही हरबा इस्तेमाल किया था कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, फरिश्तों में तुम शुमार हो जाओगे, यानी कि लाजवाल सल्तनत तुम्हें मिल सकती है, तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। और आज भी बनी आदम यानी कि आदम की औलाद को भी शैतान इसी चक्रों में रखा हुआ है कि अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को डाउन करोगे, अल्लाह के रास्ते पे लेके आओगी, अपने आप को थोड़ा सा फैशन से हटाओगी, तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी तो वो कशिश खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर जो खूबसूरती है वो डल हो जाएगी, तुम तो बेअम्मा लगोगी, पीजो मालो जैसे तुम्हारा हुलिया हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। ये सारी जो है जिंदगी की कशिश वो शैतान की तरफ से आती है। अब देखें, जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हम तैयार होते हैं, और जब हम एक नजर अपने आईने पे डालते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज आती है कि वाह भाई तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। ये हमारे अंदर की जो आवाज होती है ना, इनडायरेक्ट हमें शैतान बहका रहा होता है, हमारे अंदर वो तकब्बर पैदा कर रहा होता है, हमारे अंदर वो ये चीज लेके आना चाह रहा होता है कि तुम जैसा कोई नहीं है। और जब ये बात आए अपने अंदर, ऐसी वसवसा आए, तो फौरन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से रुजू करे और फौरन इस्तिग़फ़ार पढ़े, ताकि वो शैतान हमसे दूर हो सके। वकुल्ना बिदु बादकुम लिबादिन आदु, और हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। इसकी वजाहत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खा लिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतों भरी जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया, और उन्हें दुख तकलीफों और सख्त मुशक्कत के लिए जमीन पर उतार दिया गया। बाजुकुम लिबादिन अदुव, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, यानी कि इब्लीस और औलादे आदम, यानी कि हम और इब्लीस एक दूसरे के दुश्मन है, इसकी औलाद की दुश्मन है। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप सैयदना इब्लीस हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था, और उसकी औलाद यानी हमारा भी वो दुश्मन है। दुश्मन अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसकी हर बुराई से महरूम करने के लिए उसे पीछे पड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने बनी आदम को शैतान की दुश्मनी से डराया है। इन्ने शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखजुहु अदुव्वा,
انما یدعون حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بناؤ اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میرے بجائے اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ الکہف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے بعد شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں چیز کس نے بنائی، اور آخر میں یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ خود رب کو کس نے بنایا۔ یہ بات ہمارے دل میں بھی اکثر خیالات آتے ہوں گے کہ یہ جب بھی ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، کیسے بنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہوگا۔ پھر وہ سوچ جاتی 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 کہاں پہ پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہوگا۔ تو جب بھی ایسا وسوسہ آئے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، یعنی کہ اسی وقت تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور شیطان کے خیال کو چھوڑ دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3276۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی کہ آپ کے پاس سے ایک آدمی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں، اور نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گمان کیا کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5678۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی کردار کو اگر فرض کریں کسی کے سامنے کچھ ایسا ہے تو فوراً اس کو کلیئر کر دو، بجائے اس کے کہ کسی کے ذہن میں آپ کا شک ہو اور وہ شک جو ہے وہ ایک فتنہ بنے، اس سے پہلے آپ اس کو کلیئر کر دو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اگر روشنی میں ہم دیکھیں تو شیطان ہمارے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی کہ ہمارے ہر عمل میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے ضمیر، ہمارا دل اور ہمارے دماغ کو روشن کیا ہوا ہے، جو شیطان کی چالوں کو کبھی سمجھ جاتا ہے اور کبھی اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور جب بہکاوے میں آ جائے تو فوراً اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے۔ شیطان انسان کا آج بھی دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کی وضاحت کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کو ورگلایا، انہوں نے ممنوع درخت کے پھل کھا لیا۔ شیطان کی یہ دشمن آج بھی جاری ہے، وہ انسان کو ورگلاتا ہے تاکہ انسان اس حد تک اندر قدم رکھے جس میں جانے کی منع اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہوتی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے شیطان انسان کو کیا کہتا ہے؟ بہکاتا ہے۔ جیسے دین اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت ہم تک پہنچائی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو اندر کئی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ فرض کریں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہوئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ایک وار ہے، وہ جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے، سمجھتا ہے، ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے نا، ہم تو نیکی کرنے جا رہے ہیں اور ہماری نیت جو ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک
وہ فتنہ ڈالتا ہے ہمارے اندر، یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ کوئی نہیں، نیکی کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے روگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے اللہ رب العزت کی منع کردہ ہوا چیزوں کو وہ خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، برائی کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، یقین دہانی کرواتا ہے، اور اس برائی کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں مقام ملے گا۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم یہ برا کام کرتے بھی ہیں، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا ہم فیشن کریں گے، اس طرح کا ڈریس ہم پہنیں گے، جیسے آج کل سلیپ لیس بازو ہے اور اس طرح ٹراؤزر جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہیں، تو ہم کیا، ہمارے اندر کیا آتا ہے کہ یہ تو رواج ہے نا، ہم ایسے کریں گے، ہم نے اتنا مہنگا سوٹ برانڈ کا لیا ہے، اب ہم اس کو ویسے نہیں پہنیں گے جیسے ہم نے ماڈل کو دیکھا تھا، تو کیا فائدہ اتنے مہنگے ہم نے ڈریس خریدنے کا۔ تو یہ کیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے برائی کو خوشنما بنا کے دکھایا اس نے کہ اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنے پیسے لگانے کے بعد اگر تم ویسی نہیں لگو گی تو پھر فائدہ اتنے پیسے خرچ کرنے کا۔ دنیا میں رہنے کے لیے برائیوں کو ناگزیر بنا کے دکھاتا ہے اور انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو جینا ممکن نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم پردہ کرنے لگ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نیکی والے کاموں میں لگ جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو ملانی بن گئی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ شیطان کا جو ہم پہ وار ہوتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے کہ تم ایسے کرو گی تو دنیا والے کیا کہیں گے، جینا مشکل ہو جائے گا، تم اسلام پہ چلنا شروع کر دو گے۔ انسان کو بہکانے کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم شیطان کی باتوں میں آنے شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی۔ انسان اپنی غلطی سے پلٹ آنے پہ توبہ کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان ورگلاتا ہے تمہاری توبہ کب سنی جائے گی۔ یوں انسان آہستہ آہستہ دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اکثر مجھ سے میری اسٹوڈنٹ اور دوسری میری مشن کے فرینڈ لسٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر مجھ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نماز پڑھنا، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کے روئیں، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں وہی بات یہ آ گئی کہ شیطان ہمارے اندر ایک فتنہ ڈال دیتا ہے، ہمارے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں گے تو ہماری توبہ کون سے قبول کی جائے گی، اور یوں آہستہ آہستہ انسان جو ہوتا ہے مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہی مایوسی انسان کو ڈپریشن کے شکار بناتی ہے اور انسان ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے لیے نیکیاں پھر مشکل ہو جاتی ہیں اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کا یہی مشن ہے کہ اس کے دشمنی ہے، اور یہی دشمنی آج بھی جاری اور ساری ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جس کشمکش کا آغاز ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کشمکش کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ انسان کے ضمیر اور اس کے دل اور دماغ کے درمیان میدانوں میں جنگ جاری ہے۔ پختہ ارادے، سچا علم رکھنے والے افراد کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان میں کھڑا کیا، سجدہ کرنے کا حکم سے کشمکش کا آغاز ہوا۔ حق کی دعوت دینے والا بھی ایک آدم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ بھی ایک آدم علیہ السلام کی ہی روح کے دوسرا اینگل ہوتا ہے، کہ جیسے ایک آدم ہے ویسے ہی وہ انسانوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے تکبر یا کسی حسد کی وجہ سے نہ جھکے تو اسی طرح ہے جیسے ابلیس کی پیروی کرتا ہے، اور وہ اسی کشمکش کا آغاز ہوتا۔ وہ انکار صرف انکار نہیں ہوتا، انکار پھر مخالفت، اور پھر مخالفت رکاوٹ، اور رکاوٹ پھر انتقام میں بدل جاتی ہے، اور پھر ہجرتیں ہوتی ہے، پھر جہاد ہوتے ہیں، اور آج بھی یہ کشمکش جاری ہے۔ یعنی کہ کشمکش کی دو صورتیں اللہ رب العزت نے بتائیں۔ ایک یہ کہ انسان جو ہے، شیطان جو ہے انسان کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، اور جو علم والا ہے، عقل والا ہے، شعور والا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی روشنی دی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل، اس کا دماغ، اس کا ضمیر
میدان جنگ بن جاتے ہیں. وہ اپنے آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, اپنے اندر ایک میدان جنگ چھڑا ہوتا ہے کہ یہ میں کام کروں, یہ نہ کروں, یہ ایسے کروں ویسے کروں. اکثر ایسے ہوتا ہے, ہم کبھی نوٹ کریں تو ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ضمیر ہوتا ہے ہمیں فوراً الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, کسی کے لیے برا گمان نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارا دل اور دماغ جو ہوتا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس نے بھی تو ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا تھا, ہم کر لیں گے تو کیا حرج ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ہمارے دل اور دماغ اور جو ہے ضمیر, اس کے اندر میدان چھڑ جاتا ہے ایک جنگ کا. اور جو سچا علم والا انسان ہوتا ہے وہ اس کو ان چیزوں سے نکل آتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کی روشنی عطا کی ہوتی ہے. اور جو انسان اپنے نفس کے پیچھے یعنی کہ اپنی دل کی مانتا ہے کہ ہاں اس نے ایک مجھے سنائی ہے, میں اس کو 10 سنا کے اب آؤں گی, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اور شیطان پھر کیا کرتا ہے, شیطان ہر اس سے اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے, اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے, شیطان اپنے ساتھ جہنم میں اس کو لے کے جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے آدم علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کیا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, اور یہ ایک کشمکش ہو گئی. فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کر لیا, فوراً اللہ رب العزت کی اطاعت کی, لیکن ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. ایسے ہی جب ہم حق کی دعوت دینے کے لیے کسی کو بلاتے ہیں, جیسے فرض کریں ہم نے گروپ بنایا, بہت سارے لوگ آئے, ہم نے جیسے ہی قرآن پاک شروع کیا, لیسن پڑھانا شروع کیا, ہم نے کچھ رول رکھے, کچھ قوانین رکھے, اور جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ یہ رول اتنے سخت ہیں, ان کو سبق بھی سنانا پڑے گا, اسائنمنٹ بھی بنانی پڑے گی, تو کیا کیا انہوں نے, گروپ لیفٹ کرنا شروع ہو گئے. تو اس طرح یہ دو روپ ہیں, ایک تو اندرونی انسان کی جنگ ہوتی ہے, دوسری وہ ظاہری طور پہ مخالفت کرتا ہے حق کی. اور ہر نیک انسان, ہر اللہ کی دعوت دینے والا انسان آدم کا ہی روپ ہوتا ہے. اس طرح پھر مخالفتیں ہوتی ہیں. پھر فرض کریں ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو پھر وہ مخالفت جو ہوتی ہے وہ مخالفت آگے جا کے انتقام کا صورت اختیار کر لیتی ہے نا. پھر وہ جہاں بھی بیٹھے گا وہ اس کے خلاف برائی کرے گا, لو جی میں تو ایسے کیا تھا, تو اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے ایسی باتیں سنائی, وہ زیادہ اللہ والی تھی, وہ زیادہ ایسے تھی. تو اس طرح وہ ایک نفرت والی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ شیطان کی طرف سے انسان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں اتر جانے کا مقصد واضح فرما دیا کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا, متاع الی حین, ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا, پھر اس کے بعد تم اپنے گھر میں واپس آ جاؤ گے, یعنی کہ جنت میں واپس آؤ گے, جس کے لیے تمہیں اور تمہاری خاطر پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ انسان کو جنت کے لیے اور جنت کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے عارضی ہے اور خاص مدت تک کے لیے ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو زندگی کی کتنی مدت کے لیے بھیجا گیا, ایک خاص وقت تک. یہ خاص وقت اللہ تعالیٰ انسان کے لیے, اس کی زندگی اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک کا ہے. اس لیے اس کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے مشکل ٹھکانہ نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اس زندگی میں کی مدت عارضی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے. یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے, یہ ایک راہ گزر ہے جہاں سے اگلے جہان کا راہ گزر حاصل کرنا ہے, اور اس راہ گزر سے مستقل ٹھکانہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اس نے توبہ کی, یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم والا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے, اس پہ توبہ کی. اس کی کیا وضاحت ہے, سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو رب العزت نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھائے. سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کے سکھائے اور یاد کر لیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چند کلمات سکھائے جو انہیں الہام کیے گئے.
اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، اور کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اعراف آیت نمبر 23۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اعتراف کر کے اللہ رب العزت سے بخشش کا سوال کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ اور من گھڑت موضوع روایت کی بنیاد پہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو قبول ہوگی۔ یہ روایت من گھڑت ہے، قرآن پاک کی مخالفت کرتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش معلیٰ پر دیکھا تھا، تو اس کی وضاحت یہاں پہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا الہام کی تھی، ان کے ذہن میں ڈالی تھی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی توبہ کے لیے یہ دعا کی تھی۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ سید آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بندوں کی طرف سے توبہ یہی ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے سچے دل کے ساتھ لوٹے اور فرمانبردار کا رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے شرمسار بندوں کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ ایک دروازہ رکھ دیا ہے، جب تک اس کی موت قریب نہیں ہوتی، مرگ الموت کے قریب نہیں پہنچتا، تب تک یہ دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف فوراً رجوع کریں، فوراً اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری اس توبہ کو قبول کر لے۔ توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو جو گناہ کیا ہوگا اس پہ سچے دل سے نادم اور پشیمان ہو کے، دوسرا توبہ کے وقت دل میں یہ خوب ٹھان لے کہ آئندہ اس سے باز رہیں گے، تیسرا توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت پیدا ہو جانا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 عمل ہوں گے تو آپ کی توبہ سمجھ لیں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے التواب ہے؟ اللہ تعالیٰ التواب ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کے آئے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت الرحیم ہونے کا کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ رب العزت اپنے بندوں کے حق میں مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مسلسل معاف فرما دیتا ہے۔ الرحیم کا معنی یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق سے نوازا اور اسے معاف کر کے اس کو درگزر کر دیا، یعنی کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو سے درگزر فرما دیتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے انسان منع کیا ہے پھل کام کو، یعنی کہ کوئی کام یا پھل کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع کرے ان سے باز آ جانا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نافرمانوں سے توبہ کرنے والے جنت سے محروم ہو جاتے ہیں، یا جو نافرمانی کرتے ہیں وہ اور توبہ سے اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں پر کثرت سے اپنے گناہوں سے کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سے اگر
जाने अनजाने में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दरगुजर फरमा के हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसी तौबा अता फरमाए जिसके बाद हमें उस गुनाह से नफरत हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।